बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। वो जिस वक्त से म्यूजियम से होकर आई थी, उसका जहन अजीब बेचैनी में मुब्तला था। म्यूजियम में उसने एक ऐसी अनहोनी बात महसूस की थी कि वो खुद पर काबू न पा सकी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और पेशानी पसीने से तर हो गई। वो सोच रही थी कि क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है, एक ऐसी शख्सियत जिसकी मौत को तकरीबन 4000 साल गुजर चुके थे, उसे कैसी जानी पहचानी महसूस हुई। मुमकिन है उसने ऐसे किसी शख्स को देखा हो जिसकी शक्ल सूरत म्यूजियम में रखी हुई मम्मी से हूबहू मिलती हो, लेकिन कब और कहां? उसने ऐसे शख्स को किधर देखा है? वो बेचैनी के साथ अपने कमरे में टहलने लगी और फिर सोफे पर बैठकर उसने उन तमाम लोगों की शक्लों को अपने जहन में बारी बारी लाना शुरू किया जो उसके वाकिफकार थे या जिन्हें वो अक्सर और बेशतर देखती रहती थी। उसके घर के लोग, उसके दोस्त, यूनिवर्सिटी में उसकी क्लास फेलो और इसके अलावा उसे पढ़ाने वाले उस्ताद, लेकिन कोई भी शक्ल में ऐसा ना था जो म्यूजियम वाली मम्मी से थोड़ी बहुत मुशाबहत रखता हो। फिर वो कौन था? उसके चेहरे को देखकर वो यकदम ठिठक क्यों गई थी? सुबह के वक्त जब वो अपने मकाले की तकमील के सिलसिले में मिस्री अजायब घर में दाखिल हुई तो सबसे पहले उसकी नज़र एक ऐसी मम्मी पर पड़ी जो वहां रखी हुई सब चीज़ों से नुमाया और अलग नजर आ रही थी। वो फराना मिस्र के ज़माने के एक काहिन की मम्मी थी जिसका सर और तन अलग अलग एक ऊंची जगह पर रखे हुए थे। काहिन का ग्रैंडियल जिस्म एक सुर्ख रंग के जब्बे में लिपटा हुआ था। गर्दन के गिर्द सब्ज रंग की एक रेशमी शॉल थी। चंद फीट के फासले पर उसका सर एक बड़े तश्त के दरमियान करीने से रखा गया था। चेहरे पर हल्की हल्की खूबसूरत दाढ़ी, बड़ी बड़ी कमल की सी आंखें और चौड़ा चट्टा रंग। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उस काहिन की मम्मी के करीब पहुंची। उसे महसूस हुआ कि एक नामालूम सी कशिश उसे इस मम्मी की तरफ खींच रही है। वो जो ही उसके करीब पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि काहिन की बड़ी बड़ी आंखों में जिंदगी है और वो उसे बड़े गौर से तक रही है। उसे यकीन था कि उसने इन आंखों में हल्की सी हरकत भी देखी थी, जैसे वो आंखें पलक झपकी हों। और फिर उसने कटे हुए सर के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट भी देखी जिसमें न जाने कितने ही भेद छुपे हों। वो एकदम ठिठक कर 2 कदम पीछे हट गई। उसने शिद्दत से ये महसूस किया कि वो चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा है। वो उसे जानती है और शायद उसे पसंद भी करती है, लेकिन वो है कौन? उसे अपने इतने करीब कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी। उसने एकदम पलट कर देखा। उसके करीब ही म्यूजियम का गाइड खड़ा था। मिस, इस मम्मी में आपकी गहरी दिलचस्पी को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, उसने बड़े अदब से कहा। वो कदरे चौंक गई और बोली, हाँ हाँ, मैं जानना चाहूँगी कि ये किसकी मम्मी है। ये काहिन तामस है जो शहनशाह आखनतून के ज़माने में बड़ी शोहरत का मालिक था। ये बड़ी पुरस्कार क़ुव्वतों का मालिक था, लेकिन एक रोज़ शहनशाह आखनतून इससे खफा हो गया और उसने अपने सामने कत्ल करवाकर इसकी लाश को सर को चोर रास्ते में लटका दिया ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो। और आज भी काहिन तामस की लाश अपने कटे हुए सर के साथ उस म्यूजियम में उस दौर की याद है। अच्छा, लेकिन किस जुर्म में इतने बड़े काहिन के साथ ये सलूक किया गया? उसने सवाल किया। इस मामले में यूनानी तारीख खामोश है। मुमकिन है वो कोई ऐसा राज हो जिसे सिर्फ काहिन तामस और शहनशाह आखनतून के अलावा कोई तीसरा शख्स ना जानता हो, और तामस की मौत के साथ ही वो राज भी हमेशा के लिए दफन हो गया हो। उसकी एक नज़र एक मर्तबा फिर मम्मी के सर की तरफ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि उस मम्मी के होंठ गुस्से से भींचे हुए थे और पेशानी पर कई सिलवटें नमूदार हो चुकी थी। आंखों की चमक गुस्से की लाली में तब्दील हो गई थी। वो एकदम वहां से पलटी और तेज तेज कदम उठाती म्यूजियम से बाहर आ गई। तमाम दिन वो सरकटी मम्मी के बारे में सोचती रही। आखिर वो क्या राज था जो काहिन तामस की मौत का सबब बना, और फिर शहनशाह आखनतून उसकी लाश और कटे हुए सर को
چورستے میں لٹکا کر اپنے لوگوں کو کون سی عبرت دلانا چاہتے تھے؟ وہ لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ تامس کون اور کس جرم کی اتنی بڑی سزا دی گئی ہے، پھر وہ عبرت کس بات سے حاصل کرتے؟ وہ یکدم چونکی۔ اگر اسے وہ راز معلوم ہو جائے تو اس کا مقالہ ایک تاریخی حیثیت کا حامل ہوگا۔ وہ تاریخ کے ایسے سربستہ راز سے پردہ اٹھا دے گی جس پر 4000 سال پرانی گرد کی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ کاہن کے کٹے ہوئے سر میں چند ہی لمحوں میں جو اس نے تبدیلی دیکھی تھی، اس سے یہ بات ظاہر تھی کہ 4000 سال بعد بھی اس میں کوئی غیر مرئی قوت موجود ہے۔ اپنے دور کا وہ یقیناً ایک بہت بڑا انسان ہوگا، لیکن آخناتون نے اس کی شہرت اور قابلیت سے جل کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک مرتبہ پھر جا کر اس ممی کو غور سے دیکھے، لیکن خوف اور دہشت نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کانپ گئی اور اسے پسینہ آ گیا۔ اپنے کمرے میں اسے شدید گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکیوں کو کھولنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ وہ سب پہلے ہی کھلی ہوئی ہیں۔ وہ گھبرا کر یکدم کمرے سے باہر نکل آئی اور کوٹھی کے باہر لان میں گھومنے لگی۔ شام ہو چکی تھی، ہر طرف بجلی کے قمقمے روشن ہو چکے تھے۔ اپنے کمرے کی طرف اس نے دیکھا، وہ بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بہت سے خیالات اس کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ یکدم نرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی گھاس پر اسے بڑی فرحت محسوس ہوئی اور وہ بے اختیار ہو کر گھاس پر لیٹ ہی گئی۔ نہ جانے وہ کب تک وہاں لیٹی رہی۔ اس کے نزدیک پیک جھینگروں کی مسلسل آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن ان سب سے بے نیاز اس کا دھیان کاہن تھامس کی ممی کی طرف تھا۔ اس نے یکدم اپنے سر کو جھٹکا، گویا وہ ان خیالات کو اپنے ذہن سے جھٹک کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ جھینگروں کی تیز تیز آوازیں اب اسے بڑی ناگوار محسوس ہوئی اور وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بدستور کھلا ہوا تھا اور اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اپنے کمرے کے اندر قدم رکھتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے کچھ خوف محسوس ہوا۔ دروازے کے قریب قدرے رکی اور پھر اپنی بزدلی پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہو گئی۔ آخر یہ اسی کا تو کمرہ تھا جہاں وہ آ کر مکمل سکون محسوس کرتی تھی۔ اپنے ہی کمرے سے خوف کس بات کا؟ وہ چلتی ہوئی سوئچ بورڈ کے قریب پہنچی۔ اندھیرا ہونے کے باوجود اسے صحیح طور پر اندازہ تھا کہ سوئچ بورڈ کس جگہ پر ہے۔ سوئچ بورڈ کے قریب پہنچ کر جب اس نے بجلی آن کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو نہ جانے کیوں اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے اندھیرے میں دو آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں۔ اسے پہچاننے میں ہرگز دقت محسوس نہیں ہوئی۔ یہ اسی کاہن تھامس کی آنکھیں تھیں۔ اس نے گھبرا کر فوراً سوئچ دبا دیا، لیکن وہ یہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوئی کہ کمرے میں روشنی نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اسے اپنے کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور پھر جیسی تاریکی میں کوئی اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور وہ خوفزدہ ہو کر دیوار سے جا لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کمرے میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ میز پر رکھی ہوئی تمام کاغذات اڑ اڑ کر کمرے میں بکھر گئے۔ کسی نے اس کے چہرے پر دھپ کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھ دیا تو اس کی چیخ حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی۔ اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس کے چچا اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا نے ہی کی تھی۔ چچی کے فوت ہونے کے بعد اس کے چچا نے اسے باپ بن کر ہی نہیں بلکہ ماں بن کر بھی پالا تھا۔ اسے پڑھا لکھا کر اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی تھی۔ وہ اب ایم اے کے بعد ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ تمام قوموں کی تاریخ میں اسے سب سے زیادہ دلچسپی مصر کی تاریخ سے تھی۔ فرانہ مصر کے عجیب و غریب اور دلچسپ واقعات پڑھ کر وہ بڑی خوش ہوتی تھی۔ ان واقعات کو پڑھتے وقت وہ بالکل اس طرح محسوس کرتی تھی جیسے وہ ایک ننھی منی بچی ہے اور اس کی دادی اماں اسے جنوں اور پریوں کے کوئی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانیاں سنا رہی ہیں۔ مصری تاریخ کی ریسرچ کے سلسلے میں ہی اسے مصر آنا پڑا۔ اس کے دادا مرحوم اس سے بتایا کرتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد بھی مصر سے ہی ہندوستان آئے تھے۔ مصر میں اس کے چچا کے گہرے دوست اب بھی موجود تھے، اسی لیے انہیں یہاں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے چچا کے دوست نے ان دونوں کو اپنی کوٹھی کا ایک الگ حصہ رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ وہ دن بھر مصر کے اہرام میں گھومتی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر اپنا مقالہ مکمل کرتی رہتی۔ اسے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ گزر گیا تھا اور اسے اپنے کمرے سے ایک گو نہ گو محبت ہو گئی تھی۔
وہ دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد جب اپنے کمرے میں پہنچتی تو اسے بے حد اطمینان محسوس ہوتا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو صبح ہو چکی تھی اور ہر چیز قرینے سے اپنی جگہ موجود تھی۔ یقیناً اس نے رات کوئی بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس نے سوچا، اب کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ اس کے چچا نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ اس نے اچانک سوال کیا۔ اس کے چچا نے متفکرانہ انداز سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولے، کل رات تمہاری چیخ کی آواز سن کر جب میں بھاگم بھاگ تمہارے کمرے میں پہنچا تو اندر مکمل تاریکی تھی اور کمرے کا پنکھا پوری رفتار سے چل رہا تھا۔ میں نے بتی جلائی تو عجیب منظر دیکھا۔ پنکھے کی تیز ہوا کی وجہ سے میز پر رکھے ہوئے تمہارے مقالے کے تمام کاغذات اڑ اڑ کر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے اور تم دیوار سے پشت لگائے بے ہوش پڑی تھی۔ تمہارے چہرے کے اوپر بھی ایک بڑا کاغذ چپکا ہوا تھا جس نے تمہارا پورا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ دن بھر اپنا مقالہ لکھنے میں مصروف رہی، لیکن شام کو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی کہ اس نے پورے 15 صفحات میں کاہن تامس کے مردانہ حسن اور جوانی کی تعریف کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا تھا۔ اپنے ذہن میں کاہن تامس کی وجاہت اور عظمت کی چھپی ہوئی تصویر غیر ارادی طور پر وہ کاغذ پر منتقل کر چکی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر تمام کاغذات کو ریزہ ریزہ کر ڈالا اور پھر انہیں آتش دان میں پھینک دیا۔ آخر یہ کاہن تھامس جسے قتل ہوئے 4000 سال گزر چکے، اس کے ذہن پر اس بری طرح سے کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اس میں آخر کون سی ایسی کشش تھی جو اسے بار بار اپنی طرف کھینچ رہی تھی؟ وہ اب اکثر اوقات پریشان رہنے لگی۔ چہرے کی سرخی زردی میں تبدیل ہونے لگی اور صحت مند جسم لاغر ہونے لگا۔ اس کے سر میں ہر وقت ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگا اور وہ بہت کم اپنے کمرے سے باہر نکلتی۔ رات کے وقت اکثر نامعلوم سے الفاظ بڑبڑاتی رہتی۔ اس وجہ سے اس کے چچا کو بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ کئی ایک ڈاکٹرز کو دکھایا گیا لیکن کوئی بھی اس کے مرض کی صحیح سے تشخیص نہ کر سکا۔ آخر ایک روز اس کے چچا نے بڑے پیار سے اسے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی۔ بیٹی، تم جانتی ہو کہ میں تمہاری کن مصیبتوں سے پرورش کی ہے؟ تم میری زندگی کی واحد امید ہو۔ ڈاکٹر کی تشخیص کے مطابق تمہیں کوئی مرض نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم روز بروز گھلتی جا رہی ہو۔ بیٹی، میں تمہارا چچا ہی نہیں، تمہارا ہمدرد دوست بھی ہوں۔ مجھے بتاؤ، تمہیں آخر ایسا کون سا دکھ ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے میری بچی؟ مجھے بتاؤ، تمہارے اس دکھ کا آخر کیا علاج ہے؟ اس کے چچا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چچا کی حالت دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ بولی، چچا جان، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں تو خود حیران ہوں کہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تم رات کو اکثر کچھ الفاظ بھی بڑبڑاتی ہو، کیا تمہیں ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں؟ اس کے چچا نے اسے کوریدا۔ ڈراؤنے خواب؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑ گئیں۔ وہ خواب نہیں ہوتے چچا جان۔ تو پھر؟ چچا نے سوال کیا۔ کوئی شخص ہر روز مجھے آ کر کہتا ہے کہ تمہیں تمہارا محبوب بلا رہا ہے، وہ اپنے خوبصورت محل میں تمہارا منتظر ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ لیکن میں اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتی ہوں۔ وہ ضد کرتا ہے تو میں اسے شدت سے جھڑک دیتی ہوں۔ وہ منت سماجت کرتا ہے لیکن میں کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ آخر وہ مایوس ہو کر کہتا ہے، ایک روز تمہیں آنا پڑے گا، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ تمہیں ایک روز ضرور اپنے ساتھ لے جائے گا کیونکہ اس نے تمہیں حاصل کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ میں چیخ اٹھتی ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، میں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کا چچا بغور اس کے چہرے کو تکتا رہا اور اچانک پوچھا، کون ہے وہ جو اپنی خوبصورت محل میں تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی، وہ بولی اور پھر چچا سے سوال کیا، چچا جان، یہ کاہن تھامس کون ہے؟ کاہن تھامس؟ اس کے چچا کا چہرہ یکدم زرد ہو گیا اور خوف کی پرچھائیاں لہرانے لگی۔ بیٹی، یہ ایک بدرو کا نام ہے، اپنے بزرگوں سے میں نے سنا ہے۔ وہ شہنشاہ اخناتون کے زمانے میں ایک عبادت گاہ میں کاہن تھا۔ بہت سی بدروہیں اس کے قبضے میں تھی۔ وہ ان بدروہوں کے ذریعے مصر کی ہر اس خوبصورت اور جوان لڑکی کو اپنی عبادت گاہ میں بلا لیتا تھا جسے وہ پسند کرتا تھا۔ شہنشاہ اخناتون نے اسے قتل کروا کر اس کی لاش چورستے پر لٹکوا دی تھی۔ لیکن تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو میری بچی؟ میں نے اس کی ممی یہاں میوزیم میں دیکھی ہے،
اس کی شکل و صورت دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ وہ کوئی برا آدمی نہیں تھا۔ شہنشاہ اخناتون نے اسے کسی اور وجہ سے قتل کروایا ہوگا۔ وہ نہایت سنجیدگی سے بولی۔ گفتگو کرتے وقت اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ لیکن بیٹی، اس کا چچا پریشان ہو گیا، مصر کی تاریخ اور ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں اس کے بارے میں وہی انکشاف کیا ہے جو میں تم کو بتا رہا ہوں۔ نہیں چچا، اس کا کٹا ہوا سر دیکھ کر مجھے خوف ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر جو معصومیت ہے، اس کی آنکھوں میں جو محبت کی چمک ہے، وہ مجھے بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ بیٹی، اس کا چچا جیسے چیخ اٹھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک شیطان کے چہرے پر معصومیت کا کیا سوال، اور ایک بدروح کی آنکھوں میں محبت کی چمک کے کیا معنی؟ ضرور تم پر اس بدروح کا اثر ہو گیا ہے، ضرور کچھ ایسا ہوا ہے۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے چیخے، وہ تمہیں ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ میری بچی، خدا کے لیے تم اس شیطان کا خیال اپنے دل سے نکال پھینکو۔ میں تم سے التجا کرتا ہوں، تمہارا باپ اور تمہارے آباء و اجداد کی روحیں تم سے خفا ہو جائیں گی۔ وہ بغور اپنے چچا کی حالت کو دیکھتی رہی۔ وہ اس کے سامنے رو رو کر بری طرح سے گڑ گڑا رہے تھے۔ میں تو اپنے مقالے کے لیے صرف وہ راز جاننا چاہتی ہوں جو کاہن تھامس کے قتل کے باعث بنا، ورنہ مجھے اس کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بولی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا مقالہ ادھورا چھوڑ دوں تو میں… کاہن تھامس کے قتل کا باعث وہی ہے جو تاریخ میں لکھا ہے۔ تم اپنے مقالے میں بھی وہی کچھ لکھو، اور اب میں اس جگہ ایک پل بھی نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ میں آج اور اسی وقت یہاں سے واپس چلا جانا چاہتا ہوں۔ تم فوری تیاری مکمل کرو، اس کے چچا نے جلدی سے کہا۔ یہاں سے جانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بڑبڑائی، پھر جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ ٹھیک ہے چچا جان، ہمیں یہ جگہ چھوڑ ہی دینی چاہیے۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے سہلا رہا ہے۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ آنسو کے 2 قطرے ٹپک کر اس کے پاؤں پر گرے، اور کوئی اپنے گال اس کے پاؤں کے ساتھ رگڑ رہا ہے۔ کوئی اس سے رک جانے کی التجا کر رہا ہے، لیکن کون؟ اس انوکھے لمس نے اس کے پاؤں میں گویا زنجیر ڈال دی۔ وہ یہاں سے کیسے جا سکتی ہے؟ میں صرف آج کی رات اور رکنا چاہتی ہوں، کل صبح ہم یہاں سے ضرور چلے جائیں گے، وہ اپنے چچا سے بولی۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کل صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ہم اس منحوس جگہ سے دور چلے جائیں گے۔ تم آرام کرو، میں کل صبح کے جہاز سے واپسی کی ٹکٹوں کا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے چچا کمرے سے چلے گئے۔ 2 قطرے اس کے پاؤں پر اور ٹپکے، اور کسی نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ یہ اس کی شکر گزاری کی علامت تھی۔ آج رات ہوتے ہی وہ ایک عجیب سی ذہنی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ وہ یہاں سے جانا ضرور چاہتی تھی، لیکن اس کا دل نہ جانے کیوں مٹھی میں آتا جا رہا تھا۔ آج کاہن تھامس کا کٹا ہوا سر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر غائب ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی کہ آخر اس کی اپنی ذات کا اس سرکٹے کاہن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جسے مرے ہوئے 4000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے چچا سے یہ کہہ چکی تھی کہ وہ کل صبح اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا کل صبح وہ یہاں سے جا سکے گی؟ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو پھر کبھی کاہن تھامس کا خوبصورت وجود جو صدیوں سے بے جان پڑا تھا وہ نہیں دیکھ سکے گی۔ آخر اس صدیوں پرانی ممی میں ایسی کون سی بات ہے؟ وہ اس کے لیے دیوانی کیوں ہوئے جا رہی ہے؟ اس کے چچا کا کہنا تھا کہ کاہن تھامس بری روحوں پر قابض تھا اور ان کے ذریعے حسین و جمیل لڑکیوں کو اپنے محبت میں بلا کر اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالتا تھا، لیکن اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ کاہن ایسا نہیں ہے، یہ سراسر اس پر بہتان ہے۔ اور پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک عجیب سوال ابھرا، اگر کاہن اتنی ہی پراسرار قوتوں کا مالک تھا تو اسے شہنشاہ اخناتون قتل کروانے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی قوتوں سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا تھا، اور اگر وہ اپنی روحانی قوت کے بنا پر آج بھی زندہ ہوتا تو انہی بدروحوں کے ذریعے وہ کبھی کا اسے بھی اٹھوا کر اپنے پاس بلا لیتا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ جگہ چھوڑنے سے قبل وہ ایک مرتبہ کاہن تھامس کی ممی کو ایک نظر دیکھنے میوزیم میں ضرور جائے گی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ پورا شہر محو خواب تھا۔ باہر مکمل سکوت تھا، جیسے وہ کوئی شہر نہ ہو بلکہ قبرستان ہو، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی مسلسل چھت کی طرف تک رہی تھی۔ اچانک فضا میں پراسرار سی سرگوشیاں ہونے لگی۔ ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے کھڑکیوں کے پردوں کو سرسرا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ ہوا میں
شدت پیدا ہونے لگی اور چند ہی لمحوں بعد اچھی خاصی تیز ہوا چلنے لگی۔ وہ آہستگی کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بڑے سکون کے ساتھ اس نے فرش پر اپنے نرم و نازک سفید سفید پاؤں رکھ دیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ننگے ہی پاؤں دروازے کی طرف اس طرح بڑھنے لگی جیسے وہ چل نہیں رہی ہو بلکہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ اور آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ وہ اسی حالت میں دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی پیٹھ پر لہرا رہے تھے۔ ہوا نے اب ایک چھوٹے سے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی اور فضاؤں میں سسکیوں کی آوازیں گھل کر مل جاتی۔ ماحول بے حد پراسرار ہو جا رہا تھا۔ طوفان بڑھ رہا تھا اور اس کے قدم تیزی کے ساتھ میوزیم کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ تاریکیوں کو چیرتی ہوئی جوں جوں میوزیم کے قریب ہوتی جا رہی تھی، طوفان میں شدت آ رہی تھی۔ وہ جب میوزیم سے چند گز کے فاصلے پر تھی تو طوفان اتنا شدید ہو چکا تھا کہ آگے بڑھتے وقت وہ لڑکھڑا کر ایک پتھر پر گر پڑی، جس سے اس کا پاؤں زخمی ہو گیا، لیکن وہ اس سے بے پرواہ ہو کر پھر آگے بڑھنے لگی۔ اس کے قریب ہی ایک درخت طوفان کی زد میں آ کر جڑ سے اکھڑ کر ایک مہیب شور کے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر گر پڑا۔ ایک لمحے کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اس کے نیچے آ کر یقیناً مر جاتی۔ میوزیم کی عمارت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے قدم بڑے دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور ایک راہداری میں سے گزر کر بڑے دروازے تک جا پہنچی۔ خلاف توقع بڑے دروازے پر کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ جو ہی دروازے کے قریب پہنچی تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی اس جگہ جا پہنچی جہاں کاہن تھامس کی ممی کو اس نے دیکھا تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کی ہلکی سی چیخ نکل گئی کہ ممی اپنی جگہ پر موجود نہ تھی۔ اس کا سر جس تشت میں پڑا تھا وہ تشت بھی خالی تھا۔ وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ دوسرے کمروں کی طرف بڑھی۔ وہ جس کمرے کے دروازے کے قریب بھی پہنچتی کوئی غیر مرئی قوت خود بخود دروازہ کھول دیتی۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی برابر اس کے آگے آگے چل رہا تھا اور دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے کھول دیتا تھا۔ اس نے تمام کمروں میں گھوم پھر کر دیکھا لیکن اسے وہ ممی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ پھر پلٹ کر اس جگہ آ کھڑی ہوئی جہاں اس نے پہلے روز ممی کو دیکھا تھا۔ اسے وہاں کھڑے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس نے اپنے قریب قدموں کی چاپ سنی۔ اس نے یکدم پلٹ کر دیکھا۔ اس کے قریب سر سے پاؤں تک سیاہ لبادہ اوڑھے کوئی شخصیت موجود تھی۔ وہ اسے دیکھ کر چیخنا ہی چاہتی تھی کہ اسے آواز آئی، گھبراؤ نہیں، میری ذات سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ آواز اسی سیاہ پوش ہستی کی تھی۔ اسے پھر آواز آئی، میں جانتا ہوں تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ لیکن کہاں؟ وہ یکدم پوچھ بیٹھی، کہیں بھی، لیکن تمہیں 4000 سال پرانی اس ممی سے کیا دلچسپی ہے؟ سیاہ پوش نے اچانک اس سے سوال کیا۔ وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ ایک قہقہا میوزیم کے ہال میں گونجا۔ میں جانتا ہوں تم اس ممی میں کیوں اتنی دلچسپی لے رہی ہو۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اس لیے کہ تم وہ راز جاننا چاہتی ہو جو کاہن تھامس کے قتل کا باعث بنا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دوبارہ ایک قہقہا گونجا۔ وہ راز تمہیں میں بتا سکتا ہوں۔ تم؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ ہاں، کیونکہ میں اس راز سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ اب اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ یہ سیاہ پوش ہستی وہی گائیڈ تھا جو پہلے روز اسے میوزیم میں ملا تھا، لیکن اسے یہ سیاہ لبادہ اوڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ شاید وہ اسے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ جان کر اسے کہ ایک گائیڈ مخاطب تھا، اس کا خوف دور ہو چکا تھا۔ وہ بولی، میں تمہاری مشکور ہوں گی اگر تم مجھے ان واقعات سے آگاہ کر دو جن کے تحت کاہن تھامس کو شہنشاہ آخناتون نے قتل کروا کر اس کی لاش چورستے پر لٹکوائی اور پھر کئی روز تک وہ عبرت کا نشان بنی لٹکتی رہی۔ یقیناً میں تمہیں ان سب باتوں سے آگاہ کر دوں گا کیونکہ میرے علاوہ انہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ کہنے لگا، آج سے 4000 سال پہلے شہنشاہ آخناتون جو فراعنہ مصر میں سب سے جلیل القدر اور باروب حاکم تھا، مصر کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ اس کے دور میں بے شمار معبد خانے تھے جن پر کاہنوں کا قبضہ تھا۔ اکثر کاہن اپنے معبدوں میں کنواری لڑکیوں کی عصمت لوٹ لیا کرتے تھے۔ تھامس بھی اس دور میں ایک بڑے معبد کا کاہن تھا۔ کاہن تھامس ڈیل ڈول اور شکل و شباہت کے لحاظ سے اس دور کا حسین ترین کاہن تھا۔
مصر کی زیادہ تر دوشیزائیں اس پر فریفتہ تھی۔ وہ اس کے پاس معبد میں پہنچ کر طرح طرح کے اشیاءوں سے اسے لبھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ایک ایسا پتھر ثابت ہوا تھا جس پر حسن کا کوئی حربہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی وجہ سے اس کی شہرت مصر کی ہر گلی کوچے میں پھیل گئی۔ شہنشاہ اخناتون نے اس کی شہرت سے متاثر ہو کر اسے ایک روز اپنے دربار میں بلایا تو وہ بھی مردانہ وجاہت کے اس حسین و جمیل مجسمے کو دیکھ کر اش اش کر اٹھا۔ یہ کہہ کر گائیڈ کچھ دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، شہنشاہ اخناتون نے اس روز اسے کاہن اعظم کا لقب دے دیا اور اسے مصر کے سب سے بڑے معبد کا انچارج بنا دیا۔ کاہن تھامس نے ستاروں کے علم پر عبور حاصل کیا اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ مصر کی حسین دوشیزائیں اب بھی اس کے گرد بھنوروں کی طرح منڈلاتی تھیں۔ آخر کاہن تھامس نے حسن کی دیوی افرودیتی کی عبادت شروع کر دی۔ شب و روز اس کی عبادت سے افرودیتی بہت خوش ہوئی اور اس سے پوچھا کہ اسے سب سے بڑی اس کی کیا خواہش ہے۔ کاہن تھامس نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا اور بولا، اے حسن کی دیوی افرودیتی، میرا اپنا وجود ہی میرا دشمن ہو گیا ہے۔ میرے جسم کی خوبصورتی کو دیکھ کر بے شمار کنواری لڑکیاں مجھے اپنی عصمتوں کے گوہر نظر کر دینا چاہتی ہیں، لیکن میں کسی برائی کی دلدل میں دھنسنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس اس دوشیزہ کو بھیج دو جسے تم نے صرف میرے لیے بنایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ چیز ہمیشہ کے لیے حاصل کر لوں جو میری ہی وجود کا نصف حصہ ہے۔ یہ سن کر افرودیتی مسکرائی اور بولی، تمہارے لیے جس دوشیزہ کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ مصر کی حسین ترین لڑکی ہے۔ تم اسے دیکھو گے تو اپنے وجود کے حسن کو بھول جاؤ گے۔ لیکن کیا؟ کاہن تھامس چلایا۔ یہ تمہیں صرف وقت بتائے گا، جواب ملا، اور اسی شام اپنی چند خادماؤں کے ہمراہ ایک دوشیزہ اس سے ملنے اس کے معبد میں آ پہنچی۔ وہ اسے دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا۔ حسن اور خوبصورتی کی اس سے زیادہ دلکش تصویر اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے کان میں سرگوشیاں سی ہونے لگی۔ یہی وہ دوشیزہ ہے جسے افرودیتی نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہی تمہاری منزل ہے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگا اور بالکل اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ انتہا کی بے خودی کے عالم میں وہ اسے تکتا رہ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے کانوں میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ ہم چاہتے ہیں تم اپنے ستاروں سے ہماری قسمت کا حال پوچھ کر بتاؤ، دوشیزہ نے اسے مخاطب کیا۔ وہ یکدم چونک پڑا۔ آپ کی قسمت کا حال؟ ایک خادمہ آگے بڑھی اور بولی، کاہن تھامس، آپ شہزادی زولا سے مخاطب ہیں۔ شہزادی زولا؟ وہ یکدم سٹ پٹا گیا۔ شہنشاہ اخناتون کی اکلوتی بیٹی؟ اس نے ادب سے جھک کر شہزادی کو تعظیم دی اور بولا، میں آج ہی ستاروں سے آپ کے مستقبل کے بارے میں پوچھ کر آپ سے کل عرض کر دوں گا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی زولا بھی اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ سر سے پاؤں تک ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی اور ان چند لمحوں میں ہی ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا۔ یہ کہہ کر گائیڈ خاموش ہو گیا اور بے چینی کسی کیفیت میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ خاموشی کافی طویل ہو گئی۔ اس کا ذہن کل بلانے لگا، پھر کیا ہوا؟ آخر وہ پوچھ بیٹھی، پھر کیا ہوا؟ گائیڈ بتاؤ نا۔ پھر وہ یکدم رک گیا۔ پھر شہزادی زولا اور کاہن تھامس ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ شہزادی بلا ناغہ رات کو اس سے ملنے اس کے معبد میں آتی اور تمام رات اس کے پہلو میں گزار دیتی۔ ان دونوں کی محبت اس قدر عروج پر پہنچ چکی تھی کہ وہ ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر گائیڈ بے چین ہو گیا، تیزی سے میوزیم میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آخر وہ آ کر اس جگہ رک گیا جہاں وہ لمبی میز پڑی تھی جس پر کاہن تھامس کی لاش پڑی تھی اور اب خالی تھی۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہو کر بولا، پھر ایک روز شہنشاہ اخناتون کو ان کی لافانی محبت کا علم ہو گیا۔ وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک کاہن اس کی بیٹی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لے گا۔ وہ رات ایک انتہائی بھیانک رات تھی جب حسب معمول شہزادی زولا کاہن تھامس سے ملنے اس کے معبد میں آئی اور اس کے پہلو میں بیٹھ کر اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے لگی۔ اچانک دھڑام کی آواز کے ساتھ معبد کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے شہنشاہ اخناتون کھڑا تھا۔ دونوں خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ شہزادی زولا کو شہنشاہ نے بالوں سے کھینچ کر کاہن تھامس سے الگ کیا اور دوسری صبح تھامس کو بھرے دربار میں قتل کر دینے کا حکم صادر کر دیا۔
काहिन थॉमस को जब कत्लगाह में लाया गया तो शहंशाह भी वहां मौजूद था। शहजादी ज़ौला एक खिड़की में अपने महबूब को कत्ल होते देख रही थी। जब जल्लाद ने उसकी गर्दन मारने के लिए उसका सर झुकाया तो वो एकदम खड़ा होकर शहंशाह अखनतून से मुखातिब हुआ। शहंशाह, तुम शायद ये समझते हो कि मुझे कत्ल करवा कर तुम मेरी जिंदगी और मेरी लाफानी मोहब्बत को ख़त्म कर दोगे, लेकिन ये तुम्हारा वहम है। मैंने अफ्रोदिति की इतनी इबादत की है कि मेरे जिस्म से मेरी रूह अलग हो जाने के बाद भी मैं जिंदा रहूँगा। मेरे जिस्म का हुस्न और जवानी इसी तरह बरकरार रहेगी और मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा जब मैं अपनी खोई हुई मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लूँगा। फिर काहिन थॉमस चीख कर बोला, शहजादी ज़ौला को मुझसे अलग करके आज तुम जीते हो, लेकिन वो वक्त भी ज़रूर आएगा जब आखिरकार जीत मेरी होगी। ये कहकर उसने अपना सर झुका दिया। जल्लाद ने तेज धार कुल्हाड़े से एक ही भरपूर वार किया और काहिन थॉमस का सर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकला जिससे कत्लगाह का तमाम फर्श सुर्ख हो गया। खिड़की के पीछे शहजादी ज़ौला की चीख गूंजी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। गाइड यहाँ तक कहकर फिर खामोश हो गया। वो निहायत महवियत से उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो भराई हुई आवाज में बोला। उसके बाद शहंशाह ने काहिन थॉमस की लाश और कटा हुआ सर मिस्र के सबसे मारूफ बाजार के चौरस्ते पर लटका दिया, जहां कई रोज तक वो लटकता रहा। वो राज जो अब तक तारीख के औराक से पोशीदा है वो जान चुकी थी। उसे खुशी थी कि गाइड ने उसे ऐसा अनमोल राज बता दिया था जो उसके मकाले के लिए बड़ा दर्जा रखता था। वो अब यहाँ से वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल चाहता था कि किसी तरह थॉमस के कटे हुए सर को एक नज़र देख ले। वो भी कदम उठाना चाहती थी कि गाइड की आवाज़ आई और फिर वो दिन भी आन पहुंचा जब काहिन थॉमस ने अपनी खोई हुई मोहब्बत को दोबारा हासिल कर लिया। हाँ, वो कैसे? उसने पलकें उठाकर सवाल किया। शहजादी ज़ौला, वो बोला, 4000 साल बाद उसे फिर मिल गई। ये कहकर उसने अपने सर से स्याह नकाब उठा दिया। उसके सामने काहिन थॉमस जिंदा खड़ा था। वो चीखना चाहती थी लेकिन ना चीख सकी। वो भागना चाहती थी लेकिन उसके पाँव में किसी अनजानी ताकत ने जंजीर डाल दी। काहिन थॉमस ने एक जोरदार कहका लगाया और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे वो अब तक गाइड समझ रही थी, वो हकीकतन काहिन थॉमस ही था। वो खौफजदा सी होकर पीछे हटने लगी। वो बोला, शहजादी ज़ौला, क्या तुमने अपनी इस मोहब्बत को कतई फरामोश कर दिया है जो तुम कभी मुझसे करती थी? शहजादी ज़ौला, वो बड़बड़ाई, लेकिन मैं तो। तुम वही शहजादी ज़ौला हो। आज से 4000 साल पहले मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। शहजादी, हम एक ही जिस्म के दो हिस्से हैं। ये दो हिस्से अब अलग नहीं रह सकते। मैंने शहंशाह अखनतून के सामने यह अहद किया था कि एक ना एक रोज़ अपनी मोहब्बत अपनी शहजादी को ज़रूर हासिल कर लूँगा, और आज मैंने तुम्हें पा लिया। वो अब बिल्कुल उसके करीब आ चुका था। वो पीछे हटती हुई दीवार से जा लगी। काहिन थॉमस की आंखों में एक अजीब सहर था जो उसे मदहोश किए जा रहा था। वो आंखों की गहराइयों में डूबती जा रही थी। काहिन थॉमस ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया और अपने होंठ उसके खूबसूरत और गुलाबी होंठों पर सब्त कर दिए। बोसा इस कदर तवील था कि वो झुंझला उठी। खुद को छुड़ाने के लिए उसने हाथ पांव मारने शुरू किए, लेकिन इन बाजुओं की गिरफ्त से खुद को आज़ाद न करा सकी। उसने उसके सर के बालों को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया ताकि उसके चेहरे को अपने चेहरे से दूर हटा सके। खटाक की एक आवाज़ पैदा हुई और कोई वजनी चीज़ उसके हाथों में लहराने लगी। वो एक बहुत ही दहशतनाक मंजर था। काहिन थॉमस के सर के बालों का एक गुच्छा उसकी उंगलियों में भिजा हुआ था। उसका कटा हुआ सर उसके हाथ के नीचे लहरा रहा था। गर्दन से खून का फवारा जारी था और उससे सर से भी खून की सुर्ख बूंदें टपक रही थी। एक जोरदार चीख म्यूजियम के हाल में गूंजी और वो बेहोश होकर काहिन थॉमस के बाजुओं में झूल गई। धड़ाम की आवाज़ के साथ ही म्यूजियम का दरवाज़ा खुला और चंद लोग भागते हुए अंदर आए। उन आदमियों में काहिन थॉमस के बाजुओं में झूलती हुई दोशीज़ा का चचा भी था। उन्होंने देखा कि काहिन थॉमस के बेसर के धड़ ने दोशीज़ा को अपने बाजुओं पर उठाया। उसका सर दोशीज़ा के हाथ में लहरा रहा था। वो उसे उठाए आगे बढ़ा। उसके कदम एक तहखानी की तरफ उठने लगे। दोशीज़ा का चचा चीख उठा, ठहरो काहिन थॉमस, ठहरो। एक पल के लिए काहिन थॉमस रुका।
مجھے معاف کر دو تھامس، مجھے معاف کر دو، مجھ سے میری بیٹی نہ چھینو، اس نے التجا کی۔ اب تم وہ شہنشاہ اخناتون نہیں ہو کہ مجھ سے میری محبوبہ کو چھین سکو۔ آواز پھر گونجی، دیکھو میں نے 4000 سال بعد تمہاری بیٹی کو پھر حاصل کر لیا ہے۔ میں جیت گیا ہوں اخناتون، میں جیت گیا ہوں۔ میں جیت گیا۔ خوفناک قہقہا پھر گونجا اور بے سر کا دھڑ تہہ خانے میں اتر گیا۔ سب لوگ بھاگ کر تہہ خانے کے قریب پہنچے، لیکن اچانک ایک وزنی پتھر کہیں سے لڑکتا ہوا آیا اور آ کر تہہ خانے کے منہ پر جم گیا۔ وہ پتھر آج بھی اس میوزیم میں تہہ خانے کے اوپر جمع ہوا ہے، جسے انتہائی کوششوں کے باوجود بھی کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہلا سکی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔